रुपया दिया जाए या गल्ला दिया जाए? बाज लोग कहते हैं गल्ला ही दिया जाए, अगर गल्ला नहीं देते हैं तो फितरा अदा नहीं होगा। बाज लोग कहते हैं नकदी ही देना चाहिए, झगड़ा। लेकिन मेरा ख्याल यह है कि बीच बीच का एतदाल को जो रास्ता है वो इख्तियार किया जाए। कोई गल्ला दे दे तब भी सही है और कोई पैसा दे दे वो भी सही है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नादरीन किराम, जैसा कि हम सबको बाखूबी मालूम है कि अभी रमज़ान मुबारक का महीना चल रहा है और अभी 25वीं रोज़ा यानी आज मगरिब होते होते ख़त्म हो जाएंगे इंडियन और पाकिस्तान के हिसाब से। सऊदी अरब के हिसाब से तो आज 26वीं रोज़ा है। तो ये 26वीं रोज़ा या 25वीं रोज़ा गुजर जाने वाले और ज़्यादा से ज़्यादा जो रोज़ा रह गए वो 4 से या 5 रोज़ा रह गए हैं। फिर उसके बाद ईद उल फित्र की नमाज़ अदा किए जाएंगे इंशाअल्लाह। तो ईद उल फित्र के ताल्लुक़ से है कि ज़कातुल फित्र नमाज से ईद से पहले अदा करना होगा और यह हर एक शख्स पर यह ज़रूरी है। यानी जो भी मुसलमान है, चाहे मुसलमान मर्द हो, चाहे मुसलमान औरत हो, चाहे मुसलमान बच्चे हों या मुसलमान बड़े हों, यानी छोटे और बड़े, गुलाम और आज़ाद, यानी हर एक के ऊपर ये ज़कातुल फित्र अदा करना वाजिब हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, ठीक उसी तरह से अब बहुत सारे उलमा इकराम पेश करते हैं कि सदकातुल फित्र में सिर्फ़ और सिर्फ अनाज देना चाहिए और बाज़ लोग कहते हैं कि अगर अनाज के बजाय अगर उसके कैलकुलेशन के हिसाब से अगर अनाज ना दिया जाए, अगर पैसा दिया जाए तो वो भी जायज़ है। तो दोनों तरह का ये दलील पेश करते हैं और आइए हम सुन लेते हैं कि मौलाना जलालुद्दीन कासमी साहब क्या इसके बारे में पेश करते हैं ज़कातुल फित्र के बारे में। तो आइए पहले इसकी वीडियो को हम सुन लेते हैं। रुपया दिया जाए या गल्ला दिया जाए? बाज लोग कहते हैं गल्ला ही दिया जाए, अगर गल्ला नहीं देते हैं तो फितरा अदा नहीं होगा। बाज लोग कहते हैं नकदी ही देना चाहिए, झगड़ा। लेकिन मेरा ख्याल यह है कि बीच बीच का एतदाल को जो रास्ता है वो इख्तियार किया जाए। कोई गल्ला दे दे तब भी सही है और कोई पैसा दे दे वो भी सही है। इसलिए कि हम लोगों के जमाने में हम लोगों ने खुद देखा है कि वो बर्फ बेचने के लिए आते थे, बर्फ बेचने वाले, तो हम लोग गेहूं दे करके वो बर्फ ले लेते थे। बाज दफा तो ऐसा होता था कि 1 क्विंटल यानी 100 किलो दे करके हम लोग कपड़ा ले लेते थे। तो गोया के गुज़श्ता जमाने में ये गल्ला भी बतौर करेंसी इस्तेमाल किया जाता था, बतौर करेंसी इस्तेमाल किया जाता था। खजूर है बतौर करेंसी, तो अगर गल्ला दे दिया गया तब भी सही है और अगर रुपया दे दिया गया तब भी सही है। इसलिए कि बुखारी शरीफ की एक रिवायत है जो बहुत मशहूर है, जिसको हदीस मुसर्रात कहते हैं। मुसर्रात, मीम, स्वाद और डबल रे, अलिफ और बोलते। मुसर्रात किसको बोलते? एक आदमी बकरी खरीदना, आपके पास बकरी है, अब मैं आया खरीदने के लिए, तो आपने क्या किया, उसको सुबह से दूहा नहीं और दूध पूरा उसके थन में जमा है। अब मैं खरीदने के लिए, अरे यार ये बकरी तो बड़ी दुधारी है और मुझे मालूम नहीं है कि इस बंदे ने वो सुबह से इसको दुआ नहीं है। अब मैं ये समझ रहा हूं कि भाई ये बकरी बड़ी दुधारी है और इसकी छाती में पूरा दूध भरा हुआ है, तो ऐसी बकरी को मुसर्रात कहते हैं। आप घर पे लाते हैं और जब दूहते हैं तो एक दफा दूहने के बाद दूसरी मर्तबा देखते हैं तो वो दुधारी नहीं है। तो अब इस बकरी को वापस करके आप अपना पैसा ले सकते हैं, आपको इजाजत है, और अगर रखना चाहे तो बकरी को रख सकते हैं। और दूसरे, अगर आप वापस कर रहे हैं तो ये जो दूध आपने दूहा है इसके बदले में 1 सा दे दें। वो जो हम लोग 1 सा फितराने में निकालते हैं, 1 सा अलग से दे दें। क्यों? उस दूध के बदले में जो आपने दूध दूहा उसकी छाती में जो जमा था। अब बताओ, ये जो 1 सा ये जो दिया गया है दूध के बदले में, ये क्या है? करेंसी ही तो है। पैसा नहीं दिया जा सकता क्या? पैसा भी दे सकते हैं आप 1 सा का, और 1 सा खजूर भी दे सकते हैं। इसका मतलब यह है कि खजूर और ये गल्ला बतौर करेंसी भी इस्तेमाल होता था। लिहाजा आदमी ज़कातुल फित्र को नकदी के तौर पर भी दे सकता है, पैसा दे सकता है गरीबों को, और दूसरे गल्ला देना चाहे तो गल्ला। लिहाजा जो लोग ये कहते गल्ला ही दिया जाए, गल्ला अगर नहीं दे रहा तो जायज नहीं है। कुछ लोग कहते नकदी ही दी जाए, गल्ला नहीं दे सकते। दोनों एक्सट्रीम पर पहुंचे हुए हैं, इंतहा पर पहुंचे हुए हैं, और बीच बीच का रास्ता इख्तियार किया जाए। कोई नकदी दे देना चाहे नकदी दे दे,
کوئی غلہ دینا چاہے تو غلہ۔ تو دوستو آپ نے سن لیا کہ مولانا جلال الدین قاسمی دونوں طرح کے باتیں پیش کی، چاہے غلہ دے سکتے ہیں چاہے پیسہ دے سکتے ہیں، دونوں طرح کے باتیں آپ نے سنی۔ ٹھیک اسی طرح سے آئیے ہم اب اس کے بیان کو سن لیتے ہیں کہ ثناء اللہ مدنی اس کے بارے میں کیا پیش کرتے ہیں۔ آئیے ذرا ان کے ویڈیو کو بھی ہم سن لیتے ہیں۔ غلہ بطور کرنسی بھی استعمال ہوتا تھا، اس لیے قیمت بھی دینا جائز ہے۔ صحیح بخاری کتاب البیوع کتاب نمبر 34 حدیث نمبر 2151 ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من اشترى غنما مسرات فاحتلبها فإن رضيها أمسكها وإن سخطها ففي حلبتها ساء من تمر۔ جس شخص نے مسرات بکری خریدی اور اس سے دوہا تو اگر وہ اس معاملے میں راضی ہے تو اسے اپنے لیے روک لے، اور اگر راضی نہیں ہے تو واپس کر دے، اور اس دودھ کے بدلے میں ایک سا کھجور بھی دے دے۔ تو یہاں ایک سا کھجور جو ہے یہ بطور کرنسی استعمال ہوا ہے، خوراک یا کرنسی۔ بعض اہل علم نے کہا غلہ بطور کرنسی دیا جاتا تھا، تو فطرے میں غلہ دینے کی بات ملتی ہے، اور دوسرے کفارے میں بھی بنا بنایا کھانا ملتا ہے۔ صحابہ کرام کا موقف کیا ہے؟ مصنف ابن ابی شیبہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 174، امام ابو اسحاق سبیعی کہتے ہیں ادرکتہم وہم یعطون فی صدقۃ رمضان الدراہم بقیمت الطعام، میں نے ان لوگوں کو پایا کہ وہ رمضان میں جو صدقہ فطر دیا کرتے تھے درہم کی شکل میں، یہ غلے کی قیمت میں ہوتا تھا۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آیا مصنف ابن ابی شیبہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 174 پر کہ اپنی خلافت میں حکم جاری کیا فطرہ میں لوگوں سے غلہ یا اس کی قیمت وصول کرو، یہ سرکاری فرمان ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آیا مصنف ابن ابی شیبہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 174 پہ فطرہ میں قیمت دینے کے قائل تھے، صحیح ہے یہ۔ اماموں کے نزدیک بھی دے سکتے ہیں قیمت، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، فطرے میں قیمت ادا کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے بھی قیمت نکالنا ثابت ہے، دارقطنی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 150، صحیح ہے یہ۔ امام ابن معین کہتے ہیں تاریخ ابن معین میں جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 476 پہ القیمت تجزی فی الطعام انشاء اللہ والطعام افضل، طعام کی جگہ یعنی غلے کی جگہ قیمت نکالنا جائز ہے، لیکن غلہ نکالنا یہ افضل ہے، تو جائز صورت تو نکلتی ہے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ بھی کہتے ہیں مجموعہ فتاویٰ کے اندر جلد نمبر 25 صفحہ نمبر 82 میں ضرورت اور مصلحت کے تحت فطرے میں قیمت نکالنا جائز ہے۔ میرے بھائیوں، اس لیے لڑائی جھگڑا نہیں کرنا چاہیے، جب ایسا وقت آتا ہے تو لوگ لڑنے جھگڑنے لگتے ہیں، لڑنے جھگڑنے کیا بات ہے، پیار سے بات رکھیے ایک دوسرے کو۔ مولانا عبدالغفار سلفی صاحب زکوٰۃ الفطر کے بارے میں کیا بیان پیش کرتے ہیں، آئیے ذرا ان کے بھی بیان کو ہم سن لیتے ہیں۔ اسی لیے علماء کی اکثریت یہ کہتی ہے کہ صدقہ فطر اناج میں سے دیا جائے، پیسہ نہ دیا جائے، رقم نہ دی جائے، اناج، چونکہ نبی نے اناج دینے کا حکم دیا، اناج ہی دیا جائے۔ لیکن علماء کی ایک تعداد ایسی بھی ہے جو یہ کہتی ہے کہ قیمت دی جا سکتی ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سفیان ثوری، حضرت حسن بصری، حضرت امام ابو حنیفہ، حضرت امام ابو یوسف، یہ تمام لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ قیمت دے سکتے ہیں۔ میرا خیال یہ ہے کہ علماء کے ان اقوال کی روشنی میں بہتر اور مناسب تو یہ ہے کہ آدمی اناج دے، لیکن وقت اور حالات اور ضرورت کے تحت آدمی پیسہ بھی دے سکتا ہے۔ اس مسئلے میں بہت زیادہ تشدد نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، ایک بڑا افراط و تفریط کا معاملہ ہے، کچھ لوگوں نے قیمت ہی کو طے کر دیا، ان کے یہاں باقاعدہ اعلان ہوتا ہے ہر سال، اس سال فطرہ اتنا پیسہ دینا ہے، اور ان کے یہاں فطرہ کا مطلب، صدقہ فطر کا مطلب پیسہ ہی ہے، یہ غلط ہے۔ اور کچھ لوگ پیسہ دینے کو حرام مانتے ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ بھئی آپ ہم کو ایک بات بتائیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سا کے نام سے ایک پیمانہ بنایا، ہم نے تول کر کے دیا، تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ صدقہ فطر کی عبادت ہے اور عبادت میں جیسا حکم دیا گیا ویسا ہی کرنا ہے، تو ہم نے کہاں ویسا کیا، ہم تو تول کے دے رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں پنیر دی جا رہی ہے، کھجور دی جا رہی ہے، کشمش دی جا رہی ہے، ہمیں سیدھا سیدھا گیہوں ملا، آٹا ملا ہم نے دے دیا، تو تھوڑا بہت تو ہم نے وہاں بھی اپنی مصلحت کا فائدہ اٹھایا، ہم نے اپنا فائدہ دیکھا، اپنی مصلحت دیکھی۔ تو جب ہم اپنی مصلحت دیکھ رہے ہیں تو ہم سامنے والے کی بھی مصلحت دیکھیں۔ شریعت نے اتنی سختی نہیں کی ہے۔ آپ دیکھیں زکوٰۃ میں اللہ کے نبی کے صحابہ سے ثابت ہے کہ زکوٰۃ میں جس چیز کی وہ زکوٰۃ لیتے تھے تو کبھی کبھی قیمت بھی لے لیتے تھے۔ مان لیجیے کسی کے پاس اونٹ ہے، اونٹ کا کاروبار ہے، اب اونٹ کا کاروبار جس کا ہے تو اس کی زکوٰۃ اللہ کے نبی نے اونٹ ہی بتائی ہے، لیکن بعض صحابہ نے کپڑا لیا ہے زکوٰۃ میں، ثابت ہے، یہ صحیح حدیثوں سے ثابت ہے۔ تو جب ہم زکوٰۃ میں قیمت لے رہے تھے تو صدقہ فطر میں بھی قیمت لی جا سکتی ہے، اس کو حرام یا ناجائز یا غلط نہیں کہا جا سکتا، لیکن ہاں اناج دینا یہ زیادہ بہتر ہے۔ ابھی جیسے موجودہ حالات لاک ڈاؤن ہے،
بہت سارے ایسے لوگ ہیں، غریب لوگ ہیں جن کے پاس اناج کی الحمدللہ قلت نہیں ہے، ان کے گھروں میں پیکٹ پہنچائے گئے اناج ہے ان کے گھر، لیکن ان کو اور ضروریات ہیں. اور یہ آپ کامن سینس کی بات ہے کہ ہم صرف کسی کو آٹا دے دیں تو وہ کھانا نہیں کھا پائے گا، وہ صرف روٹی تو بنا کے نہیں کھائے گا، اس کے مزید اور بھی چیزوں کی ضرورت ہے. اور ابھی حالات ایسے نہیں کہ چلو بھائی ہم صدقہ فطر بھی دے دیں پلس کچھ اور بھی دے دیں کہ چلو تم اپنا کچھ گوشت وغیرہ لے لینا، تیل وغیرہ لے لینا. بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں گیہوں دے دیا، پنیر دے دیا، کشمش دے دو تو پورا کھانا ہو گیا. ہمارے یہاں صرف لوگ آٹا دے رہے ہیں، اس سے صرف پورا کھانا نہیں ہوتا میرے بھائی. تو جو فقیر اور غریب کی جو مصلحت ہے اس کا تقاضا بھی ہے کہ پیسہ، اگر پیسے کی ضرورت ہو تو اس کو پیسہ بھی دیا جا سکتا ہے. اس لیے اس مسئلے میں بہت زیادہ تشدد، خاص طور سے موجودہ حالات میں میں سمجھتا ہوں کہ نہیں کرنا چاہیے. اناج دینا بہتر ہے، بہتر کا کوئی انکار نہیں کرتا، لیکن قیمت بھی دی. ناظرین کرام، آپ نے ہر ایک مولانا کے بیانات کو اپنے اپنے رائے پیش کیے، اور ہر ایک مولانا بیان کیے، پیش کیے کہ چاہے آپ غلہ میں سے دے سکتے ہیں، چاہے کرنسی میں سے یعنی پیسہ میں سے دے سکتے ہیں، دونوں طرح کا جائز ہے، اور دونوں طرح سے دلائل کے انبار لگا دیے ہیں. جی ہاں دوستو، دونوں طرف سے جائز ہے. قرآن اور حدیث کی روشنی کے مطابق جو علماء کرام ہوتے ہیں وہ بیان پیش کیے ہیں، تو آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کر دیے تاکہ ان کو بھی معلوم ہو جائے. جو یہ پیش کرتے ہیں مولانا کہ اناج ہی دینا ہے، پیسہ نہیں دینا ہے، تو ان کو بھی یہ بات معلوم ہو جائے کہ پیسہ بھی دے سکتے ہیں اور غلہ میں سے بھی دے سکتے ہیں، جو چیز کھا رہے ہیں وہ چیز بھی دے سکتے ہیں. یہ دونوں طرح کے دلائل ہیں جو آپ کو اگر معلوم نہیں ہوتا ہے تو آپ ان علماء کرام کے بیانات کو سن کر کے آپ حدیث پر عمل کر سکتے ہیں، اور اپنے جو چیز آپ کو جو زیادہ بآسانی کے ساتھ مل جائے وہ چیز آپ دے سکتے ہیں. آج بہت سارے لوگوں کے پاس اناج تو ہے لیکن ان کے پاس پیسہ نہیں رہتا ہے. جی ہاں، بہت سارے ایسے ہوتا ہے کہ ان کے پاس اگر پیسہ نہیں رہتا ہے تو اگر آپ پیسہ دیں گے تو وہ پیسہ کے ذریعے سے وہ اور تیل وغیرہ یا جو میٹھا چیز خریدنے کے لیے وہ جائیں گے، شکر وغیرہ خریدنے کے لیے جائیں گے تو اس کے پاس پیسہ ہونا. اگر آپ زکوٰۃ الفطر ادا کریں گے، اگر پیسہ اگر ادا کریں گے تو وہ تیل وغیرہ شکر وغیرہ لیں گے، پھر اس کے بعد جو اس کے گھر کے اندر جو آٹا وغیرہ موجود رہتا ہے تو اس سے وہ مٹھائی وغیرہ بنا کر کے وہ خوشی کے ساتھ وہ تہوار منا سکتے ہیں. یعنی عید الفطر کی جو خوبصورت اس میں خوشی کا دن ہوتا ہے اس کو وہ پورا کر سکتے ہیں. تو آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کر دیے تاکہ ان کو بھی یہ معلومات ہو جائے. اور یہ زکوٰۃ الفطر کی نماز سے پہلے ادا کر دینا یہ چاہیے، اور یہ زکوٰۃ الفطر اگر پہلے اگر ادا کر دیں گے تو یہ زکوٰۃ مقبول ہو جائیں گے، نہیں قبول ہو جائیں گے. اگر نماز کے بعد اگر ادا کریں گے تو وہ عام صدقوں میں سے ایک صدقہ ہوں گے. تو آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کر دیے. تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو.